बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और अस्सलामुअलैकुम। 13 जुलाई पाकिस्तान में पीर की सुपहर आसिम मुनीर्स डिफेक्टो फॉर्म 47 मिलिट्री राज डे 226। आज की अहम तरीन खबरों में सबसे पहली खबर आपके सामने रखते हैं दोहा कतर से। पिछले व्लॉग में आपको ये बताया था कि कतर के साबिक अमीर जिनका नाम शेख हमाद था, उनका इंतकाल हो गया है। उनकी उम्र 73 साल थी। हमारी तरफ से, आप सबकी तरफ से उनके लिए मगफरत की दुआ, अल्लाह उनकी मगफरत फरमाए और उनके दर्जात बुलंद फरमाए। चलें, आपने और हमने तो यहाँ से सिर्फ दुआ की है, लेकिन शरीफ ख़ानदान ने आपके और पाकिस्तानी अवाम के टैक्स के पैसे से पूरा बड़ा एक जहाज़ जो है वो भरा है, जिसके अंदर शहबाज शरीफ खुद भी बैठे हैं, अपने भाई नवाज शरीफ को भी बैठाया है, इसहाक डार भी, मतलब कोई छोड़ा नहीं। शरीफ खानदान ने अपना और लगता लेता और कतर की तरफ उन्होंने रवानगी डाल दी है। लेकिन आपने ये जहन में रखना है कि उसके ऊपर जितना भी पैसा लगना है वो आपके टैक्स के पैसे का है। जी हाँ, वही तमाम लोग जिन्हें 17,000 रुपये बिल आता है तो वो अपने गले को फंदा लगाकर पंखे के साथ लटक जाते हैं। ये तमाम मामलात हम आपको हवाई बातें नहीं कर रहे। बहावल नगर में भी ऐसे मामलात सुनने को मिले। आपको पिछले 3-4 दिन में जिन लोगों ने अपनी ज़िंदगियां खुद अपने हाथों से लीं और वजह सबसे बड़ी बिजली के बिल बने, वो आपके सामने रख चुके हैं। उन तमाम लोगों के टैक्स के पैसे से अब ये पूरा टब्बर जो है वो फातिहा पढ़ने गया है कतर। सिर्फ यही नहीं, पाकिस्तान के अंदर भी यौम सोग जो है वो उसका ऐलान कर दिया गया और छुट्टी दे दी गई है। मतलब पाकिस्तान के अंदर भी सोग है, नेशनल लेवल के ऊपर सोग का ऐलान किया गया, मतलब कौमी लेवल पर सोग का ऐलान किया गया है। जाहिर है, मुझे नहीं लगता कि कतर के लोगों ने इस तरीके का लंबा चौड़ा सोग का ऐलान किया होगा, क्योंकि वहाँ के लोग ये समझते हैं कि अल्लाह की चीज़ थी, और पूरी दुनिया में यही समझना चाहिए, मुसलमानों को तो खुसूसी तौर पर, कि अल्लाह की चीज़ थी, अल्लाह की ज़ात ले गई। लेकिन यहाँ पर मसला ये है कि इन्होंने, याद कीजिए, वही कतरी ख़त, कतरी ऊँट, हमारी लंदन तो क्या पाकिस्तान में भी प्रॉपर्टी नहीं, हजूर ये हैं वो ज़राए। कतरी जो शाही ख़ानदान था, उन्होंने कतरी ऊँटों के ऊपर ये पैसा रख कर हमें दिया था। उन्होंने हमें तोहफे में ये अपार्टमेंट्स दिए थे। आपको सारी बातें याद आ गई होंगी। फिर जो डील्स हुई थी LNG की, इनके ज़माने में, वो भी कतर के साथ। और फिर सैफ और रहमान साहब भी कतर में ही रहते थे। तो वो जो अपने ज़ाती मरासम हैं, उनको अब एक तो नेशनल सोग वगैरह का जो ऐलान किया गया वो आप देख लीजिए, उसके साथ साथ आपके पैसे पर जहाज़ भरकर जो है वो वहाँ पर फातिहा पढ़ने के लिए गए हैं। अब ये वो इनके पर्सनल मरासम हैं जहाँ पर इमरान खान साहब का और इनका फ़र्क है। ये जिस तरीके से अवाम का बेदरेग पैसा इस्तेमाल करते हैं, मेरा ख्याल है पूरी दुनिया में लोग इन्हें उस वजह से फिर समझते हैं कि ये कम अज़ कम हमारे सगे हैं, पाकिस्तानी अवाम के हैं या नहीं। इमरान खान साहब ने जिस तरीके से हुकूमत चलाने की कोशिश की, उसमें तो ये था कि वो एक पैसा भी कौम का जो है वो किसी ऐसी चीज़ पर लगाने की कोशिश नहीं करते थे जिससे उनको ज़ाती फ़ायदा पहुंचता हो। मेरे ख्याल में आज जिन तकालीफ में से वो ज़ाती तौर पर गुज़र रहे हैं या उनके साथी गुज़र रहे हैं, उसमें एक बड़ी वजह यह है कि अवाम का इतना पैसा बचाया कि जहाँ पर थोड़ा बहुत अगर लग जाता और उनके ज़ाती मरासम बन जाते कुछ ममालिक के साथ, तो मेरे ख्याल में उसमें भी मज़ायका नहीं था। आज इमरान खान साहब के लिए बहुत आसानियाँ होती। मैं ये नहीं कह रहा कि जो कुछ ये करते हैं वो सब कुछ इमरान खान करते, मेरा ख्याल ना वो कभी करते, ना वो करना चाहते। लेकिन मेरे ख्याल में अगर कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत इमरान खान साहब हुकूमत के मामलात में थोड़ा बहुत पैसा खर्च कर देते, मतलब था तो अवाम के टैक्स का पैसा, ज़ाहिर है वो बिल्कुल खर्च नहीं करना चाहते थे किसी भी ऐसी चीज़ पर, और ये कोई कसर रखते ही नहीं है, ये बिल्कुल ही अखीर कर देते हैं। अगर खान साहब इनके खर्चे के कंपैरिजन में 10% भी कर देते तो शायद पता नहीं कितने मुल्क जो हैं वो आकर इस वक्त पाकिस्तान में बैठे होते कि इमरान खान साहब को जेल से निकालें, हमारे लिए काबिल कबूल नहीं है। तो इस पर कभी दोबारा बहस करेंगे। लेकिन ये आपको बता दें कि इसहाक डार हों या तमाम दूसरे लोग हों, वो सारे जहाज़ भरकर कतर की तरफ जो है वो रवाना हो गए हैं। अच्छा, अक्सर आप में से लोग कहते हैं वीलॉग लेट हो गया, पहले हो गया, तो आपको एक चीज़ बता दें कि ये जो हमारा इस वक्त का वीलॉग है, इसकी टाइमिंग हमने जानबूझकर ये रखी है। हालांकि अमेरिका में इस वक्त सुबह के 4:15 बज रहे हैं। इस वक्त जब हम आपके सामने ये वीलॉग करते हैं तो जो खबरें आपको अक्सर औकात शाम में मिलती हैं दूसरे वीलॉग्स में, वो हम आपको इसी वक्त दे रहे हैं।
کیونکہ خبریں صبح 9 بجے سے لے کے دوپہر 1-2 بجے تک ڈیولپ ہو چکی ہوتی ہیں پاکستان کے اندر، اور وہ آپ کو شام کو 6, 7, 8 بجے تمام ویلاگز کے اندر ملتی ہیں۔ ہم نے کوشش یہ کی ہے کہ یہ والا جو دوپہر کا ویلاگ ہے 2-3 بجے جو آپ کے سامنے پاکستانی وقت کے مطابق ہم رکھتے ہیں، اس میں جو لیٹسٹ ڈیولپمنٹ والی خبریں ہوتی ہیں وہ آپ کے سامنے رکھ دیں، جو دوسرے ویلاگز میں آپ کو پھر جا کے 7-8 بجے ملیں گی۔ تو ظاہر ہے ہمارا ایک ویلاگ دوسرے لوگوں سے تھوڑا لیٹ ہوتا ہے، آپ کہہ لیں، آپ کو لگتا ہے، لیکن اصل میں ہم نیوز سائیکل میں دوسرے ویلاگ سے پہلے چل رہے ہوتے ہیں، 5-6 گھنٹے پہلے ہم آپ کو وہی خبریں دے رہے ہوتے ہیں، کیونکہ ہم نے اس کی ٹائمنگ اور طرح سے ترتیب دی ہے۔ آگے بڑھتے ہیں۔ وفاقی آئینی عدالت نے سابق چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کو چارج شیٹ کرتے ہوئے ان کا منال ریسٹورنٹ گرانے کا فیصلہ کالعدم قرار دے دیا۔ آپ اگر اسلام آباد سے واقف ہیں تو اسلام آباد کے ساتھ جو مارگلا ہلز ہیں ان کے اوپر ایک سب سے پہلا پوائنٹ تو دامنے کو آتا ہے، اور اس کے بعد منال کا پوائنٹ آتا ہے۔ وہاں پر سی ڈی اے سے لیز پر زمین لے کر ایک ریسٹورنٹ بنایا گیا تھا، جس کو قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے اللیگل ڈکلیئر کر کے کہا کہ یہ انوائرمنٹ کے اصولوں کے خلاف ہے، اسے گرا دیا جائے۔ اب جو وفاقی آئینی عدالت ہے انہوں نے قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے اس فیصلے کو احمقانہ اور غلط قرار دیا، اور انہوں نے اس فیصلے کو کالعدم قرار دے کر کہا کہ نیچے جو سیشن کورٹ ہے جس کے پاس اصل میں یہ مقدمہ تھا وہ اس کو سنے اور اس مقدمے کا فیصلہ کرے۔ دوسرے لفظوں میں جو قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے فیصلہ کیا تھا وہ انہوں نے بالکل اس فیصلے کو ردی کی ٹوکری میں پھینک دیا۔ اب کیا یہ پہلا فیصلہ ہے؟ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ کل پرسوں نسلہ جو ٹاور تھا، ایک رہائشی ٹاور تھا جسے غیر قانونی قرار دے کر کراچی میں گرا دیا گیا تھا، اس کے بھی خلاف اسی طریقے سے فیصلہ آیا ہے، مطلب اس فیصلے کو بھی کالعدم قرار دیا گیا ہے۔ اب آپ نے غور یہ کرنا ہے کہ یہ جو قاضی فائز عیسیٰ صاحب ہیں ان کا یہ فیصلہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے کہ اس کو اٹھا کر پھینک دیا گیا۔ اب آپ نے یاد رکھنا ہے کہ قاضی صاحب نے جتنے بھی فیصلے کیے ہیں، بشمول جو انہوں نے بلے کا نشان چھیننے کا پاکستان تحریک انصاف کے خلاف فیصلہ کیا تھا، انشاءاللہ اب دیکھیں گے کہ آنے والے دنوں میں وہ فیصلہ بھی ریورس ہوگا۔ اس لیے یہ قاضی صاحب کو امید تو بہت تھی کہ انہیں شاید چیف جسٹس فار لائف بنا دیا جائے، لیکن چودھری صاحب نے انہیں استعمال کر کے ردی کی ٹوکری میں پھینکا ہے، اور اب اتنا ہی نہیں، اب ان کے فیصلے بھی ردی کی ٹوکری میں پھینکے جا رہے ہیں۔ عقل والوں کے لیے بہت نشانیاں ہیں۔ اگر آج آپ ایوب خان صاحب کی قبر دیکھیں، اگر آج یحییٰ خان صاحب کی قبر دیکھیں، اگر آج آپ جنرل ضیاء الحق کی قبر دیکھیں، مشرف صاحب کی قبر دیکھیں، تو عقل والوں کے لیے نشانیاں ہیں کہ آپ کا حشر کیا ہونا ہے۔ آج شاید ہی ان کی قبروں کے اوپر کوئی جا کر فاتحہ پڑھتا ہے یا ان کے ساتھ اپنے آپ کو ایسوسیٹ کرتا ہے۔ ضیاء الحق صاحب نے نواز شریف کا پودا لگایا، بلکہ نواز شریف صاحب نے یہ اعلان کیا تھا کہ میں ضیاء الحق صاحب کا مشن آگے بڑھاؤں گا۔ آج نواز شریف انہیں گردانتے بھی نہیں اور پہچانتے بھی نہیں، مطلب وہ ان کا نام لیوا نہیں ہے۔ اس سے جو آج بیٹھے ہوئے ہیں دفتروں میں ان کو سوچنا چاہیے کہ عنقریب ان کے ساتھ بھی یہی حشر ہونے والا ہے۔ قاضی صاحب کے ساتھ کیا ہو رہا ہے اور آنے والے دنوں میں کیا ہونے جا رہا ہے وہ اب آپ کے سامنے ہے۔ آگے بڑھتے ہیں، اگلی خبر آپ کے سامنے رکھتے ہیں، اور وہ ہے کہ وزیر اعلیٰ مریم نواز سے پرتگال کے سفیر ان کی ملاقات ہوئی ہے۔ وزیر اعلیٰ صاحبہ نے ان کو فارم 47 کی جو وزیر اعلیٰ صاحبہ ہیں انہوں نے ان کو دعوت دی ہے کہ پنجاب کا جو ماحول ہے اس وقت اس کا فائدہ اٹھائیے اور پنجاب کے اندر پرتگال سے آ کر انویسٹمنٹ کیجیے۔ وہ کہتے ہیں بھوکے نے بھوکے کی روٹی کھائی، دونوں کو غش پڑ گئی۔ پرتگال کے بھی ویسے بیچارے کے حالات کوئی بہت اچھے نہیں ہیں، چلے ہماری طرح کے تو نہیں، ہم سے تو بہتر ہیں، لیکن ان کے بھی حالات برے ہی ہیں۔ انہوں نے کہیں کیا انویسٹمنٹ کرنی ہے، بھارت، انہوں نے ان کو دعوت دی ہے۔ اب اس سے لگتا یہ ہے کہ پچھلے دنوں انہی کے جو بچے ہیں، مین اسحاق ڈار صاحب کے جو نواسے ہیں، انہوں نے ایک وینزویلا کی لڑکی اٹھائی تھی اور ایک نیدرلینڈ کی۔ کہیں ان کے خاندان میں سے بچوں نے کہا ہوگا کہ ہمیں پرتگال کی خواتین بھی پسند ہیں، ان کو لائیے کہ وہ یہاں انویسٹمنٹ کرنے آئیں تاکہ ان کو پہلے ہم اغوا کریں، پھر گینگ ریپ کریں اور پھر ان سے ہم تاوان بھی مانگیں، جیسا کہ اسحاق ڈار کی فیملی کے اوپر الزامات ہیں۔ تو یہ مریم صاحبہ کی ملاقات ہوئی ہے، مطلب یہ سمجھ سے باہر ہے کہ ایسے کون سے مواقع ہیں جن کو پرتگال والوں نے آ کے یہاں استعمال کرنا ہے، لیکن پاکستانی یہاں سے نہ صرف خود بھاگ رہے ہیں بلکہ ظاہر ہے کیپٹل بھی فلائٹ کر رہا ہے۔ اور یہ ہم نہیں کہہ رہے، جو ان کے اپنے وزیر ہیں کیسر شیخ صاحب، انہوں نے کہا کہ حوالہ ہنڈی سے دبئی میں لوگوں نے اربوں روپیہ جو ہے، اربوں ڈالر جو ہے وہ بھیج دیا ہے۔
تو ایک طرف پاکستانی پیسہ لے کے پاکستان سے باہر بھاگ رہے ہیں، لیکن مریم نواز پرتگال والوں کو کہہ رہی ہیں کہ یہاں پر آ کر آپ پیسہ لگائیں۔ اگر پرتگال والوں نے پوچھ لیا کہ آپ کے بھائی مریم صاحبہ جو ہیں یا آپ کے ابا کی ساری جو دولت ہے وہ آپ نے لندن میں کیوں آپ نے لگا رکھی ہے، تو میرا خیال ہے اس کا کوئی جواب ان کے پاس ہوگا نہیں، لیکن کیونکہ عوام کو پھے بنانا ہے تو سارے مل کر بنانے میں تیار ہیں۔ پھر نون لیگ کے ایک ایم پی ہیں جن کا نام ہے شوکت بھٹی۔ شوکت بھٹی صاحب نے ایک سرکاری دفتر کے اوپر چھاپہ مارا اور وہاں سے ریکارڈ اٹھا کر چوری کر کے یا زبردستی دھونس سے اپنے ڈیرے پر لے گئے۔ انہوں نے کہا کہ ریونیو دفتر جو ہے وہ کرپشن کی جڑ ہے، عوام کو لوٹا جا رہا ہے، پیرا فورس کی لوٹ مار کے ثبوت ہیں، ریکارڈ چاہیے تو اسسٹنٹ کمشنر تحصیلدار میرے ڈیرے پر معافی مانگیں۔ شوکت بھٹی نہ صرف زبردستی ریکارڈ لے کر وہاں سے چلے گئے بلکہ وہ کہتے ہیں کہ اسسٹنٹ کمشنر ڈپٹی کمشنر میرے ڈیرے پر آئیں اور مجھ سے معافی مانگیں، پھر میں ریکارڈ دوں گا۔ مزے کی بات ہے نا، مطلب اب اس کا مطلب ہے کہ آپ لوگوں کو کسی دفتر سے اگر کوئی شکایت ہو تو آپ ان کا ریکارڈ اٹھا لیں جا کے۔ آپ نہ اٹھا لیجئے گا کیونکہ آپ کو تو یہ بہت برا حشر کریں گے۔ یہ تو ظاہر ہے نون لیگ کے ایم پی اے صاحب ہیں، آج کل چودھری اور نون لیگ ملے ہوئے ہیں تو اس لیے شاید انہیں 7 خون معاف ہے۔ آگے بڑھتے ہیں، اگلی خبر آپ کے سامنے، پنجاب میں آٹا غائب ہو گیا۔ یہ غور سے سنیے گا، عام سی خبر ہے لیکن بہت ہی امپورٹنٹ ہے۔ 20 کلو آٹے کا تھیلا ایک سال میں 1200 روپے سے زائد مہنگا ہو گیا۔ اس وقت قیمت 2500 سے 2600 روپے ہے۔ تحریک انصاف کے دور میں 20 کلو تھیلے کی قیمت 1200 روپے تھی۔ ان کی جب پی ڈی ایم کی حکومت آئی، جب عمران خان کی حکومت کو گرایا گیا تو یہ 3000 روپے تک بھی آٹے کی قیمت لے کر گئے تھے۔ لیکن آج کل ابھی گندم جو ہے وہ اب سے صرف 2 مہینے پہلے اس کی نئی فصل آئی ہے، اس کے باوجود اس وقت آٹے کی قیمت جو ہے وہ 2600 روپے فی 20 کلو گرام ہے۔ آپ سوچیے، آپ سے 4 مہینے کے بعد جب گندم کو آئے ہوئے 6 مہینے ہو چکے ہوں گے تو یہ آٹے کی قیمتیں کس طرف جائیں گی اور لوگ کس طریقے سے روٹی کھانا افورڈ کریں گے۔ اس کی وجوہات بھی آپ کو پتا ہے کہ پچھلے 3-4 سال سے پے در پے مریم صاحبہ نے جس طریقے سے کسان کی تباہی کی، اس سے گندم سستی خریدی، مڈل مین نے پیسہ بنایا، اس دفعہ تو کسان سے زبردستی گندم چھینی بھی گئی ہے۔ اس وجہ سے اب کسانوں نے گندم کی کاشت کرنی کم کر دی ہے، جس وجہ سے اب یہ بحران جو ہے وہ سر اٹھا چکا ہے اور گندم کی فصل کے 2 مہینے کے بعد ہی بحران جو ہے وہ شروع ہو چکا ہے۔ آپ سوچئے 5 سے 6 مہینوں کے بعد اصل میں کیا ہوگا۔ آگے بڑھتے ہیں، اگلی خبر آپ کے سامنے رکھیں گے کہ ڈیجیٹل فراڈ میں، جی ہاں غور سے سنیے گا، ڈیجیٹل فراڈ میں پاکستان دنیا میں غیر محفوظ ترین ملک قرار پا گیا، نمبر 1 آ گیا پاکستان۔ آج کل آپ کو پتا ہے سبھی کچھ تو ڈیجیٹل ہو رہا ہے، بینکنگ ڈیجیٹل ہے، آپ کے بلز ڈیجیٹل جمع ہوتے ہیں، مطلب ساری چیزیں ڈیجیٹل اکانومی کی طرف جا چکی ہیں، اور پاکستان ماشاءاللہ سے پوری دنیا میں نمبر 1 آ گیا ہے ڈیجیٹل فراڈ کے اندر۔ ایسا ملک جہاں پر سب سے زیادہ ڈیجیٹل فراڈ ہوتا ہے وہ پاکستان قرار پایا ہے۔ حافظ صاحب اس وقت آپ کو پتا ہے کامیابی کے جھنڈے گاڑ رہے ہیں۔ کوئی ایک فیلڈ ایسا نہیں ہے جس میں پاکستان نمبر 1 نہیں آ رہا، بھلے ٹیررزم سے افیکٹڈ ہو اور بھلے ڈیجیٹل فراڈ سے افیکٹڈ ہو، اس میں بھی اب ہم نمبر 1 آ گئے۔ ہماری خبر نہیں ہے، یہ روزنامہ جھنگ کی خبر ہے، وہ کہتے ہیں کہ پاکستان ڈیجیٹل فراڈ میں نمبر 1 آ گیا ہے۔ جوائنٹ ایکشن کمیٹی، یہ خبر سنیے گا، یہ بھی بہت ہی انٹرسٹنگ خبر ہے۔ جوائنٹ ایکشن کمیٹی کی درخواست پر، جو کشمیر جوائنٹ ایکشن کمیٹی ہے ان کی درخواست پر راولہ کوٹ میں اپنی ٹیمیں بھجوا رہے ہیں۔ حکومت پاکستان، چیف آف ڈیفنس فورسز اور کشمیر عوامی جوائنٹ ایکشن کمیٹی سے اپیل ہے کہ کشمیری عوام کی انسانی امداد اور تحفظ کے لیے فوری اور مؤثر اقدامات کیے جائیں۔ چیئرمین ایدی فاؤنڈیشن فیصل ایدی کا ویڈیو پیغام۔ کشمیر کے اندر حالات اتنے خراب ہو گئے ہیں کہ اب ایدی فاؤنڈیشن کو وہاں پر امداد لے کے جانا پڑ رہا ہے۔ بینکس بند ہیں، انٹرنیٹ بند ہے، بجلی کئی جگہوں سے بند ہے، راشن وہاں پر غائب ہے، دکانیں بند ہیں، مطلب کہ کشمیر کے اندر حالات بہت ہی خراب کر دیے ہیں۔ اتنے خراب کر دیے ہیں کہ اب ہیومینیٹیرین نیڈز کو دیکھتے ہوئے فیصل ایدی صاحب جو ایدی فاؤنڈیشن سے ہیں وہ وہاں امداد لے کر جانا چاہتے ہیں، لیکن اس سے پہلے وہ فیلڈ مارشل عاصم منیر تمغہ امتیاز ملٹری اور ان کے ساتھیوں سے گزارش کر رہے ہیں کہ برائے کرم وہاں پر ہمیں مدد کی جائے، یہ نہ ہو کہ ہمیں بھی چک کر آپ اندر دے دیں۔
تو یہ صورتحال وہاں پر بنی ہے. آگے چلتے ہیں. انوشے رحمان، ان کو اہم سٹینڈنگ کمیٹیوں کی ممبرشپ کے بعد آزاد کشمیر انتخابات میں بھی اہم ذمہ داری مل گئی ہے. لیگی کارکنان سیخ پا ہیں. لیگی کارکنان کا کہنا ہے کہ اپوزیشن کے وقت میں پارٹی میں نظر نہ آنے والی شخصیات کو کس میرٹ پر نوازا جا رہا ہے. سینیٹر ہوتے ہوئے بھی انوشے رحمان وزیر اعلیٰ پنجاب کی سینئر ایڈوائزر بھی ہیں. اب ایک طرف وہ سینیٹر ہیں، ایک طرف وہ پنجاب میں سینئر ایڈوائزر ہیں. بہت سارے لوگ پوچھتے ہیں کہ انوشے رحمان صاحبہ کے پاس ایسی کون سی گدڑ سنگھی ہے. بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ وہ بہت ہی قریب ہیں اسحاق ڈار صاحب کے، اس وجہ سے ان کو ایسے تمام عہدے دیے جاتے ہیں. یہ تو خدا ہی جانتا ہے کہ وجہ کیا ہے، لیکن کم از کم یہ الزامات جو ہیں وہ میڈیا میں، سوشل میڈیا میں لگائے جاتے ہیں. لیکن اس وقت نون لیگی کارکن کہتے ہیں کہ ہر جگہ پر انہی کو عہدے کیوں دیے جا رہے ہیں، نون لیگ کے کسی کارکن کو اس میں ایڈجسٹ کیوں نہیں کیا جا رہا. آگے بڑھتے ہیں. خواجہ سعد رفیق پاکستان میں مقیم مہاجرین کی 12 نشستوں پر ہوٹل، شادی ہالز میں انتخابی مہم چلا رہے ہیں. یہ بشارت راجہ کہہ رہے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ ان حلقوں کے ووٹرز کی تعداد 1000 سے 20,000 تک ہے. ویلی کے امیدواروں میں جو امیدوار 300 ووٹ لیتا ہے وہ جیت جاتا ہے. ذرا آزاد کشمیر کے اندر جا کر انتخابی مہم چلائیں تو لگ پتہ جائے. بشارت راجہ کہتے ہیں کہ یہ جو آپ ملی جلی قسم کی انتخابی تحریک چلا رہے ہیں اس کا کوئی فائدہ نہیں. ذرا کشمیر کے اندر جا کر انتخابی تحریک چلائیں تو پھر مزہ آئے. بشارت راجہ بھی بہت ہی خطرناک ہیں کیونکہ وہ چاہتے یہ ہیں کہ جو کچھ یاسین آزاد صاحب کے ساتھ ہوا، راجہ فاروق حیدر صاحب کی ٹھکائی ہوئی، وہاں پر مار پڑی انہیں، وہ چاہتے ہیں کہ خواجہ سعد رفیق کے ساتھ بھی ایسا ہی ہو، کیونکہ وہاں کی عوام جو ہے وہ نون لیگ، پیپلز پارٹی اور جرنیلوں سے اس وقت شدید تنگ ہے. آگے بڑھتے ہیں. پیپلز پارٹی نے آزاد جموں کشمیر انتخابات کے لیے بلاول بھٹو زرداری کی انتخابی مہم کا شیڈول جاری کر دیا. بلاول بھٹو 17 سے 24 جولائی تک آزاد کشمیر کے مختلف اضلاع میں عوامی جلسوں سے خطاب کریں گے. انتخابی مہم کے دوران میرپور، کوٹلی، مظفر آباد اور میرپور شہر عوامی جلسے منعقد کیے جائیں گے. اب دیکھتے ہیں بلاول زرداری صاحب کا استقبال وہاں پر کیسے کیا جاتا ہے، کیونکہ ذہن میں یہ رکھیے گا کہ کشمیر کے اندر جتنی بھی قتل و غارت ہوئی ہے وہ ظاہر ہے جرنلز کا آشرواد اور فورس تو اس میں شامل ہے، لیکن یہ ذہن میں رکھیے گا کہ اس وقت کشمیر کے اندر جو حکومت ہے وہ پاکستان پیپلز پارٹی کی ہے. راٹھور صاحب جو ہیں وہ جیسے تیسے بھی وزیر اعظم ہیں، وہاں پر وہ پیپلز پارٹی کے ہیں. تو ایک طرف پیپلز پارٹی جمہوریت کی بات کرتی ہے اور دوسری طرف وہاں پر قتل و غارت کروانے میں یا کرنے میں شامل حال ہے. تو اس ساری صورتحال میں اب کشمیری ان سے کیسے نبردازماں ہوتے ہیں الیکشن میں، یہ آنے والے دنوں میں پتہ چل جائے گا. اگلی خبر آپ کے سامنے وہ بھی انہی سے ریلیٹڈ ہے. وہ کہتی ہیں کہ آزاد کشمیر میں جو لوگ کیمپین کرنے گئے ان کے ساتھ کچھ اچھا سلوک نہیں ہوا. یہ کون کہہ رہا ہے؟ شہلا رضا صاحبہ کہہ رہی ہیں جو پاکستان پیپلز پارٹی سے ہیں. مطلب ان کا گلا یہ ہے کہ جو لوگ کیمپین کرنے گئے انہیں پھینٹی شنٹی لگی ہے، وہاں پر لوگوں نے ان کی بے عزتی وغیرہ کی ہے. آپ کو بتا چکے ہیں کہ پیپلز پارٹی کے یاسین آزاد ان کو مصیبت پڑی ہے اور نون لیگ کے راجہ فاروق حیدر صاحب کو تو دکان میں بند کر دیا گیا اور ان کی ٹھکائی کی گئی. تو یہ صورتحال گراؤنڈ کے اوپر جو ہے وہ بنی ہوئی ہے. اب ذرا بلوچستان کا جو احوال ہے وہ آپ کے سامنے رکھ دیں. پچھلے ویلاگ میں ہم نے آپ کو بتایا کہ بلوچستان کے اندر 5 مزدوروں کو قتل کیا گیا، لیکن نیچے لکھا تھا سیکیورٹی ذرائع. شرم بھی ہمیں نہیں آتی کہ سیدھا لکھیں کہ یہ ڈی جی ISPR کی خبر ہے یا ان کا بیان ہے. سیکیورٹی ذرائع کیا ہوتا ہے؟ لیکن اب یہ پتہ چلا ہے کہ یہ تمام لوگ جنہیں شہید کر دیا گیا، 5 مزدوروں کو، یہ بیچارے وہاں حجام کی دکان پر کام کرتے تھے. پنجاب سے بہت سارے لوگ وہاں پر حجام کی دکانیں اور دوسری ایسی بہت ساری محنت کرتے ہیں. آئے دن ان کو صرف اس لیے قتل کر دیا جاتا ہے، شہید کر دیا جاتا ہے کہ ان کا تعلق پنجاب سے ہے. یعنی پچھلے ویلاگ میں بھی کہا کہ ہمارے سامنے ہمارے جرنلز جھوٹ بولتے ہیں کہ ہم نے یہ کر دیا وہ کر دیا، جب ملک کے ایک حصے سے لوگ دوسرے حصے میں صرف اس لیے قتل کر دیے جائیں کہ ان کا ڈومیسائل کہاں کا ہے یا ان کا ID کارڈ کہاں کا ہے، تو پھر ملک اور ملک کے اوپر کنٹرول کی جو ساری واہیات باتیں ہیں ان کا کوئی سر پیر جو ہے وہ نہیں رہ جاتا. آگے بڑھتے ہیں. اگلی خبر آپ کے سامنے ہے ہیونگ فن ایٹ نیشنل ورکشاپ بلوچستان. یہ 3 چہرے دیکھ لیجئے، اس میں سے خصوصی طور پر 2 چہرے. ایک وہ رضی دادا ہیں جو گندی گالیاں دیتے ہیں، دوسری یہ بیچاری خاتون ہے جو شاید ذہنی مریض ہے.
ان دونوں کو ہمارے فوجی جنرلز جو ہیں وہ بلوچستان کانفرنس میں لے کر گئے ہیں. اب آپ غور کیجئے کہ بلوچستان کے معاملے کے اوپر چودھری نظام الدین جو ہے وہ کتنے سیریس ہیں کہ اس طرح کی شخصیات کو اس کانفرنس پر لے کے گئی ہیں. اگر کوئی شخص کوئی چھوٹا موٹا کام بھی کر رہا ہو نا، تو وہ اپنی دکان پہ اس طرح کی شخصیات کو نہ کھڑا ہونے دے کہ میری شہرت کیا بنے گی. اور ہمارے جنرلز انہیں آل دا وے بلوچستان کانفرنس کے اندر مہمان بنا کر لے کر گئے ہیں. اس سے سمجھ لیجئے کہ ملٹری جنرلز کا سوائے آپ کی آنکھوں کے اندر مٹی جھونکنے کے اور کوئی پرپز نہیں ہے. ان کو کسی قسم کا کوئی لینا دینا نہیں ہے کہ بلوچستان کے معاملات ٹھیک ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے، ورنہ اس طرح کی شخصیات کے وہاں ہونے سے ان کی کتنی سنجیدگی ہے اس کا اندازہ آپ خود لگا لیجئے. آگے بڑھتے ہیں. بشارت راجہ صاحب نے ایک ماضی کی، یہ تو بلوچستان میں اب ہو رہا ہے لیکن ماضی میں ڈکٹیٹر کیا کرتے رہے ہیں وہ ایک واقعہ سنایا. وہ کہتے ہیں کہ جنرل ضیاء دور میں بلوچستان اسٹوڈنٹ آرگنائزیشن کے حمید بلوچ کو قتل کے الزام میں فوجی عدالت سے سزائے موت دے دی گئی، لیکن حمید بلوچ پر جس شخص کے قتل کا الزام تھا وہ زندہ نکل آیا. کہا کہ فلاں بندے کو مار دیا، وہ بندہ زندہ تھا. جعلی کیس تھا نا. پھر مقتول کا نام تبدیل کر دیا گیا، مقدمے کے اندر مقتول کا نام تبدیل کر دیا گیا. کہا ہو غلطی لگ گئی، یہ تو زندہ ہے، اس نے اصل میں کسی اور کو قتل کیا تھا. وہ جس کا نام تبدیل کر کے رکھا گیا وہ عدالت میں آ گیا، اس نے کہا جی میں زندہ ہوں. جس کا بعد میں نام تبدیل کیا گیا یہ جھوٹا مقدمہ ہے، میں زندہ ہوں، میں قتل نہیں ہوا. اس کے بعد پھر غالباً کسی تیسرے کا نام تبدیل کیا گیا اور آخرکار 11 جون 1981 کو حمید بلوچ کو پھانسی دے دی گئی. یہ کتاب ہے پاکستان کے سیاسی قتل، مصنف احمد سلیم. وہ یہ لکھتے ہیں کہ کس طریقے سے جنرل ضیاء الحق نے بلوچستان کے اندر قتل و غارت کی. لیکن کیا صرف جنرل ضیاء الحق نے کی؟ نہیں، ہم آپ کو بتا چکے ہیں کہ کس طریقے سے جنرل ایوب ہو، یا ہو، یا ضیاء الحق ہو، یا مشرف ہو، یا اب عاصم منیر ہو، یہ کون کون سے گل کھلاتے ہیں اور ان کا اوور آل آبجیکٹو کیا ہوتا ہے. آگے بڑھتے ہیں. 5 اگست کے احتجاج کے حوالے سے علیمہ خانم سے بھی مشاورت کی جائے گی، لیکن آخری فیصلہ محمود خان اچکزئی کریں گے. ہم چاہتے ہیں اس بار جو بھی فیصلہ ہو وہ فیصلہ کن ہو، یہ شفیع جان صاحب نے کہا ہے. اب آپ نے غور کرنا ہے کہ سیدھا ہی 5 اگست کی ہم نے ڈیٹ دی ہے اور ہم نے کوئی جولائی کی ڈیٹ نہیں دی. مطلب یہ اور ٹائم بائنگ ہے. یہ سب آپ کو میں بتا دوں کہ کوئی اس کے اندر ریالٹی نہیں ہے. 5 اگست کو بھی بس ایسے ہی زندہ باد مردہ باد کر کے ختم کر دینا ہے. یہ صرف ٹرک کی بتی ہے جو بار بار ہماری اپنی پارٹی کے لوگ بھی اور ملٹری جرنلز بھی اور ملٹری جرنلز کے جو ٹاؤٹ صحافی ہیں وہ آپ کے سامنے رکھتے ہیں. علیمہ خانم صاحبہ نے بھی اپنی تقریر میں کہا ہے کہ کسی سے کوئی بات چیت نہیں ہو رہی اور جو بھی کہہ رہا ہے وہ جھوٹ بول رہا ہے. اور ہم بھی آپ کو تقریباً ہر روز بتاتے ہیں کہ عمران خان صاحب سے کسی کی بات چیت نہیں ہو رہی، اور اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ وہ خود کسی سے ڈیل نہیں کرنا چاہتے، بات چیت نہیں کرنا چاہتے. آگے بڑھتے ہیں. اگلے مہینے 26 نومبر والے کیس کا فیصلہ ہے. علیمہ خانم کو سزا سنا دی جائے گی، نجم سیٹھی کہتے ہیں. اب غور کیجئے، انسداد دہشت گردی عدالت راولپنڈی کے جج امجد علی شاہ ابھی تک کیس سن رہے ہیں. 11 اگست میں آئندہ سماعت ہے. 2-3 سماعتیں ابھی اس سلسلے میں ہونی ہیں. یہ ثاقب بشیر کورٹ کو کور کرتے ہیں، وہ بتا رہے ہیں. وہ کہتے ہیں جج صاحب نے تو فیصلہ ابھی نہیں سنایا کیونکہ ٹرائل ہی ابھی مکمل نہیں ہوا، لیکن دیکھ لیں نجم سیٹھی صاحب نے پوری قوم کے سامنے قبل از وقت ہی فیصلہ سنا دیا ہے. ایسی باتیں قبل از وقت ہونا ہمارے کمزور نظام انصاف کو بھی ظاہر کرتا ہے. جو ثاقب بشیر ہیں وہ کہنا یہ چاہ رہے ہیں کہ علیمہ خانم کو سزا دینے کا پیشگی فیصلہ ملٹری جرنلز نے شاید کر لیا ہے. انہوں نے نام تو نہیں ملٹری جرنلز کا شامل یہاں پر لیا. ان کے کہنے کا مطلب ہے کہ یہ نجم سیٹھی صاحب جو کہہ رہے ہیں کہ یہ سزا ہونی ہے وہ ایسے ہی نہیں کہہ رہے. اچھا، پھر علی محمد خان صاحب کی بہت درگت بن رہی ہے سوشل میڈیا کے اوپر کیونکہ انہوں نے اڑتا تیر لے لیا. علیمہ خانم صاحبہ جب میرا خیال اپنے نواسیوں کو ملنے کے لیے چترال یا اس علاقے میں گئیں، کیونکہ انہوں نے جج صاحب سے جو مکالمہ ہوا بتایا کہ ان کے نواسیاں یا پوتے پوتیاں جو ہیں وہ چترال وغیرہ کے علاقے میں ہیں. تو جب وہ وہاں گئیں تو وہاں انہوں نے کسی ایک آدھ ریلی سے بھی خطاب کر لیا، جو کہ اچھا کیا. میرے خیال میں پہلے ہی کرنا چاہیے تھا انہیں. دیر آئے درست آئے، بہت عمدہ کام کیا. اب انہوں نے جو ایک آدھ ریلی سے خطاب کیا اس کو فوری طور پر علی محمد خان صاحب نے ایک ٹویٹ کر دیا. میں نے کہا نا کہ اڑتا تیر لینا. انہوں نے ٹویٹ کر دیا کہ پی ٹی آئی کے اندر موروثی سیاست کی کوئی جگہ نہیں ہے. اب میری سمجھ سے باہر ہے، علی محمد خان صاحب ماشاءاللہ اتنے
اصولوں والے بھی ہیں، اچھے پکے سچے مسلمان ہیں. ہم تو ان کے قدموں کی خاک ہیں جتنے اچھے مسلمان علی محمد خان صاحب ہیں. اور ظاہر ہے شعلہ بیاں بھی ہیں، معاملات کو بھی سمجھتے ہیں. اب ان کے تقریباً تمام ساتھی جتنے خیبر پختونخوا سے ہیں وہ سب موروثی سیاست کرتے ہیں. کسی نے اپنے بھائی کو وزیر بنوایا ہوا ہے تو کسی نے اپنے بیٹے کو کچھ بنوایا ہوا ہے. وہاں پر ہمیں علی محمد خان کبھی بولتے ہوئے نظر نہیں آئے. انہوں نے بیان نہیں دیا کہ یار یہ پہلے کی بات کر لیں. چلے جو خٹک صاحب تھے، پرویز خٹک، انہوں نے اپنے آدھے خاندان کو بیچ میں ڈالا ہوا تھا. ابھی بھی ایسا ہی ہے. اگر آپ غور کریں بہت سارے اکابرین جو ہیں، جیسے کہ ہمارے جو اسپیکر سے سابق اسد قیصر صاحب، ان کے بھائی وزیر ہیں. اور بھی بہت سارے لوگ جو ہیں ان کے خاندان کے اندر عہدے ہیں. آپ دیکھ لیجئے جو وزیر اعلیٰ بنتے ہیں، ہمارے علی امین گنڈا پور ہوں یا سہیل آفریدی ہوں، ان کے بھائی بھی بیٹھ کر معاملات کو مینج کرنا شروع ہو جاتے ہیں. وہاں پر کبھی بھی انہوں نے ایک بار یہ نہیں کہا کہ یہ موروثیت ہے، اس کو بند کریں. کبھی ٹویٹ نہیں کیا. عمران خان کی بہن نے، میں نے بتایا بھی کہ چترال شاید انہوں نے جانا تھا، ایک ریلی کو انہوں نے لیڈ کر لیا تو اس کے اوپر کیسے کوہرام برپا کر دیا ہے. تو خود تو کچھ کرنا نہیں ہے، اور اگر کوئی اور کر رہا ہے تو اسے بھی ہر صورت ہم نے روکنا ہے. یہ ہماری جماعت کا جو ایک نیا وتیرہ ہے، یہ سمجھ سے باہر ہے. بہرحال علی محمد خان صاحب کو وہ ہی کاٹ ایٹ اے ویری رانگ پلیس. انہوں نے یہ ٹویٹ تو کر دیا، اس کے بعد جو سوشل میڈیا کے اوپر ان کی درگت بن رہی ہے وہ میرا خیال انہوں نے کبھی خواب میں بھی نہیں سوچی ہوگی. آگے بڑھتے ہیں. چین سے ہمارے ہاں جو امپورٹ ہو رہی ہے وہ صرف 17 ارب ڈالر کی ہے. امپورٹ جو ادھر سے سامان ہم خریدتے ہیں، اور جو ہم ایکسپورٹ کر رہے ہیں وہ صرف 3 ارب ڈالر کی ہے. اب آپ دیکھ لیجئے یہ جو ٹریڈ ڈیفیسٹ ہے، ہمارا ڈیفیسٹ ہے، وہ کتنا ہے، اس کا آپ اندازہ خود لگا لیجئے. اور وہ یہ کہتے ہیں کہ کراچی جو پورٹ ہے یا معاملات ہیں، وہاں پر جو چائنا ہے وہ یہ کہتا ہے کہ ہمیں خدشات ہیں، سیکیورٹی کے معاملات کے خدشات ہیں. اگر کراچی سے ہیں تو گوادر کا پھر سوچ لیجئے انہیں کتنے خدشات ہوں گے. وہاں پر تو وہ بالکل ہی لاگے نہیں لگیں گے کسی کام کے. تو یہ بھی ایک پاکستان کے لیے ایک چیلنج ہے کہ 17 ارب ڈالر وہاں سے ہم امپورٹ کر رہے ہیں، اور ایکسپورٹ ہم نے آپ کو بتا دی صرف 3 ارب ڈالر ہے. تو یہ جو بیلنس ہے یہ ظاہر ہے پاکستان کی فیور میں کسی صورت نہیں ہے. لیسکو کے اعلیٰ افسران کی مفت بجلی کی سہولت ختم. 30 سال بعد وابڈا کے اعلیٰ افسران نے پہلی دفعہ بل جمع کروانا شروع کیا ہے. لیسکو میں گریڈ 18 سے 20 کے افسران کی مفت بجلی یونٹس کی سہولت ختم کر دی گئی ہے، جس کے بعد انہیں 30 سال میں پہلی بار بجلی کے بل جمع کروانے پڑ رہے ہیں. پہلے گریڈ 18 کے افسران کو 6,000، گریڈ 19 کو 8,000 اور گریڈ 20 کو 10,000 سالانہ مفت یونٹس ملتے تھے. ذرائع کے مطابق اب ان تمام ڈسکوز کے بعد افسران جو ہیں انہوں نے عدالتوں سے حکم امتناع لے کر یہ سہولت اپنی بحال کروا چکے ہیں، وہ کہ ہمیں بجلی فری ہی چاہیے. عدالتیں انہیں اسٹے آرڈر دے رہی ہیں، لیکن یہ ایک نیا کٹا کھل گیا ہے. اور آپ دیکھتے ہیں کہ 30 سال کے بعد کیا واقعی وابڈا کے جو افسران ہیں وہ بل دینے کو تیار ہیں یا نہیں. عوام کے ساتھ جو سلوک کر رہے ہیں وہ سب آپ کے سامنے ہیں. عوام تو اپنی زندگیاں لے رہی ہے صرف اس لیے کہ بجلی کے بل وہ جمع نہیں کروا پا رہے. اس کے بعد کراچی بار کے سیکرٹری منتخب ہوئے جو محترم، انہوں نے ایک نیا اعلان کیا ہے. ان کا نام ہے محمد ارشد شر. انہوں نے کہا ہے کہ جتنے بھی ٹاؤٹ وکیل ہیں کراچی بار کے اندر، جتنے بھی ٹاؤٹ ہیں، ان سب کی ہم تباہی نکال کے رکھ دیں گے اور ان کو اب کسی قسم کا کام نہیں کرنے دیں گے. ایک تو انہوں نے اس چیز کو کم از کم مان لیا کہ وکلا کے اندر ایک بڑی تعداد اس وقت ٹاؤٹ وکلا کی ہے، اور انہوں نے کہا کہ اب ان کے خلاف گھیرا تنگ کریں گے اور انہیں یہ کام ہم نہیں کرنے دیں گے. مطلب ٹاؤٹ گیری جو ہے وہ یہاں پر نہیں ہوگی. اس کے علاوہ خبریں اور بھی تھیں، لیکن مجھے یہاں سے اجازت دیجیے. اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو. پاکستان زندہ باد.